हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉक शॉक के लिए मैं हूं एजाज सैयद। आज का प्रोग्राम वो लोग ज़रूर देखें जो जानना चाहते हैं कि मिडल ईस्ट की सियासत क्या है, क्योंकि ओमान का एक पर्सपेक्टिव है, कतर का एक हवाला है, सऊदी अरेबिया का एक हवाला है और ईरान का भी एक हवाला है, और इन तमाम मुल्कों के साथ जुड़ा हुआ है अमेरिका और अमेरिका के साथ जुड़ा हुआ है इसराइल। इन तमाम इश्यूज़ को समझने वाले एक सीनियर सफारतकार जो पाकिस्तान के ओमान में सफ़ीर रह चुके हैं, स्पेन में सफ़ीर रह चुके हैं, 30 साल उन्होंने दिए सफारतकारी को, हाल ही में रिटायर हुए हैं, और ये वो सफारतकार भी हैं जब 9/11 हुआ तो ये अमेरिका में मौजूद थे और उस तारीखी मुलाकात में मौजूद थे जो पाकिस्तानी ISI चीफ जनरल महमूद की अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस के साथ हुई थी। ये सफारतकार कोई और नहीं है, एम्बेसडर इमरान अली हैं, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं। इमरान भाई, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू फॉर हैविंग मी। बहुत शुक्रिया। हम फ़ोन पे राब्ते में रहे जब हाँ आप जी। ओमान में थे और स्पेन में भी थे, तो बस हमारी मुलाकात जो है फॉर्मली आ जाए पहली। बहुत शुक्रिया आपका बुलाने का। इमरान साहब ये बताएं कि ईरान ने चोक कर दिया हुआ है सारा सिस्टम, अमेरिका मुज़ाकरात का कह रहा है, आपको लगता है कि ये मुज़ाकरात होंगे? मुझे लगता है कि जी होंगे, क्योंकि ट्रूथ सोशल पे हालांकि आम सी बात है, प्राइम मिनिस्टर की ट्वीट को रीट्वीट करना एक एंडोर्समेंट है, और इसके अलावा भी अब इंडिकेशंस हैं हर तरफ से कि मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, और ये भी इंडिकेशंस हैं कि पाकिस्तान का इंतखाब हुआ है। पाकिस्तान में इस वक्त एक फ़िज़ा बनी हुई है, इंफॉर्मेशन कोई आ नहीं रही, क्योंकि अमेरिका के वाइट हाउस ने भी कहा है, और पाकिस्तान के जो तर्जमान हैं वजारत ख़ारजा के ताहिर हुसैन इंदराबी साहब, उन्होंने भी कहा है कि ये एक बड़ा डेलिकेट मामला है, इसके ऊपर हम मीडिया में आके बातें नहीं करेंगे और क्या सराई ना करें। तो आपको लगता है कि पाकिस्तान मेज़बान है जिसकी मावनत कर रहे हैं इजिप्ट और तुर्की, और ईरान हम पर ट्रस्ट करता है और अमेरिका भी हम पे ट्रस्ट करता है? तो जी बिल्कुल। क्या बैकग्राउंड क्या लगती है आपको? ईरान के ट्रस्ट करने की वजह क्या है और अमेरिका के ट्रस्ट करने की वजह क्या है? ईरान के हमेशा हमारे साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं रहे। RCD के ज़माने में अच्छे थे, उसके बाद कुछ साल अच्छे रहे, ECO के शुरू में अच्छे थे, लेकिन उसके बाद कुछ बंदरगाहों के सिलसिले में, कुछ सिक्योरिटी कंसर्न्स बलूचिस्तान में, और कुछ इंडिया के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात की वजह से थोड़ी सी इरिटेशन थी ईरान के ताल्लुकात में। लेकिन पिछले 1.5 साल में, पिछले 2 साल में ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है पाकिस्तान की, और इसका ये स्पेशली वो ताल्लुकात है जिनका सिर्फ मई से ताल्लुक़ नहीं है। हमारी मेज़बानी का मई से ताल्लुक़ होगा अगर हमारी डिस्कशन हुई, लेकिन ईरान के साथ ताल्लुकात हमारी एफ़र्ट्स की वजह से, जब रईसी साहब आए थे, बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। दूसरा, हमने, मेरा ख़्याल है, वर्बल के अलावा और भी जो 12 डे वॉर है उसमें भी हमारी सपोर्ट हासिल थी। ये जो 12 डे वॉर जो पिछले साल हुई थी, जो ईरान की और इजराइल की बात करें, या जो पाकिस्तान की? नहीं जी, वो जो ईरान और इजराइल की ठीक, है, मई 2025 वाली। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वो उसमें भी पाकिस्तान ने एक तो खुल के स्टैंड लिया था। देखिए, हमें लगता है वर्बल चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं होती, लेकिन समटाइम्स दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा मुल्क जो प्रॉब्लम में होता है उसको वो अश्योरेंस चाहिए होती है। उसके अलावा भी हमने उनके जो उस वक्त के अब शहीद हो चुके हैं लारेजानी साहब, अली लारेजानी के साथ पाकिस्तान की स्टेट के बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। अली लारेजानी जो हैं वो पाकिस्तान में भी आए थे, और पाकिस्तान में बंद दरवाज़ों में भी कोई बातें हुई थी, आप उन बातों से आगाह हैं? वो क्या बात हुई थी? अली लारेजानी जो कि ज़ाहिर उनकी नेशनल सिक्योरिटी के सेक्रेटरी थे, काउंसिल के सेक्रेटरी। बिल्कुल जी, वॉर को बेसिकली रन वो ही कर रहे थे, और वो पाकिस्तान से उन्होंने ये कहा कि हमारे ताल्लुकात शायद पहले पाकिस्तान से कोई ज़माना था अच्छे नहीं थे, लेकिन अब बहुत अच्छे हैं। और उसमें उन्होंने जिन लोगों का नाम लिया उसमें पाकिस्तान के चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ थे कि हमें अब ये एश्योरेंस होती है कि पाकिस्तान पे बात करेगा तो उसको फॉलो अप करेगा। यानी कि जनरल आसिम मुनीर के हवाले से जी, वो कह रहे थे कि हमें इनके ऊपर ट्रस्ट है पूरा। जी बिल्कुल, हमें इनके ऊपर ट्रस्ट है। ऑफ कोर्स उनके हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब और प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ ही बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। तो लारेजानी साहब के दौर में आपकी रिलेशनशिप बिल्कुल, वो जो उसके इरिटेंट्स थे वो चले गए थे,
اور آپ کو پتہ ہی ہے اس سے پہلے ایک دفعہ ہماری آرٹلری کا ڈویل بھی ہوا تھا، وہ شاید جنوری 2024 میں. جی وہ شاید کسی لوکل کمانڈر کی ان کی وجہ سے ہوا تھا، اور ایران فوراً آ کے انہوں نے وہ ڈیمیج ریپیئر کیا تھا، اور پاکستان نے بھی مسافہ کیا تھا. اس کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے اعزاز کہ ایک بری چیز سے اپرچونٹی پیدا ہوتی ہے، تو میرا خیال ہے اس واقعے سے اپرچونٹی پیدا ہوئی کہ پاکستان اور ایران نے ایک دوسرے کو سمجھا. اچھا یہ بتائیں کہ ایران تو ابھی ہم پہ ٹرسٹ کرتا ہے. علی لاریجانی کو نشانہ بنا دیا گیا، ان کی جگہ IRCG کے نئے کمانڈر ہیں ذوالقدر. ان کے ساتھ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ یہ مذاکرات ہو پائیں گے؟ کیونکہ جو ویسٹرن میڈیا کہہ رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی جو IRCG کے فارمر بڑے سخت کمانڈر ہیں، یہ مذاکرات شاید نہ ہو پائیں کیونکہ یہ ایک سختی ہے ان میں. دیکھیے ڈاؤٹ تو ہے، کیونکہ ابھی تک فارملی کسی نے نہیں کہا کہ ایران کی ڈیلیگیشن آ رہی ہے. امریکہ کے بارے میں وی آر شیور کہ امریکہ سے کوئی نہ کوئی آئے گا. موسٹ پرابلی وائس پریزیڈنٹ وینس آئیں گے، اور ان کے ساتھ ان کی جو نیگوشیٹنگ ٹیم ہے کوشنر کی اور وٹکاف کی وہ بھی آئے گی نیچرلی، اور بھی کچھ لوگ ہوں گے. ایران کا نہیں کہا، لیکن مجھے یقین ہے کہ پاکستان کی بیک ڈورز جو چینل سے چل رہی ہے، پاکستان ایران کو منا لے گا، اور ایران کی بھی کا بھی کوئی ڈیلیگیشن آئے گا. اچھا ایران کے حوالے سے جب آپ بات کرتے ہیں اور امریکہ کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو آرمی چیف یا فیلڈ مارشل عاصم منیر ان کے حوالے سے آتا ہے کہ یہ بیک ڈور میں رابطے میں تھے. تو چونکہ عمان میں بھی آپ رہے ہیں اور کوئی اس طرح کی اطلاعات ہے میں عمان میں اس وقت نہیں تھا جی. میں ریٹائرمنٹ کے بعد مجھے بالکل پتہ چلا، کیونکہ وہاں مختلف ایمبیسیز کے ساتھ دوست وغیرہ ہوتے تھے. تو اور ایران اور اس ٹرپ کے علاوہ بھی یہ وار سے شاید 2 ہفتے پہلے، میں ٹائم میں کچھ دن کا آگے پیچھے ہو سکتا ہے، عمان تشریف لے کے گئے تھے، اور وٹکاف اور کوشنر کے ساتھ بڑے. آپ ذرا کھل کے بتائیں کہ کون کون وہاں پر گیا تھا عمان میں اور کس کس سے میٹنگ ہوئی تھی؟ جو چیف آف ڈیفینس فورسز ہیں وہ تشریف لے کے گئے تھے. جنرل عاصم منیر وہاں پر جی گئے. جنرل عاصم منیر گئے تھے. مجھے یہ پکا پتہ نہیں کہ ہمارے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر بھی ساتھ گئے تھے، پرابلی گئے ہوں گے، میں اس کے بارے میں انفارمیشن نہیں ہے. اور ان کی وٹکاف اور کوشنر سے ملاقات ہوئی تھی. اور وہ یہ جنگ سے چونکہ پہلے 1.5-2 ہفتے پہلے کی بات ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بیک ڈور چینل میں پاکستان تو یہ کوشش کرتا رہا نا کہ یہ جنگ نہ ہو. جی اینڈ سر آئی ایم شیور کہ ایرانین کنسرنز کو پہنچایا ہوگا، کیونکہ دیکھیے علی لاریجانی کے ساتھ بھی اور پریزیڈنٹ کے ساتھ بھی، فارن منسٹر کے ساتھ بھی بہت اچھے ایران کے فارن منسٹر اور پریزیڈنٹ تو ابھی بھی ہیں، لیکن اور لاریجانی صاحب کے ساتھ نیشنل سیکیورٹی اپریٹس کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں پاکستان کے. اچھا اور یہ نیچرلی جب وہاں گئے ہوں گے، اب دیکھیے اندر کی میٹنگ کلوز ڈور میٹنگ کا تو نہیں پتہ، لیکن 100% ایران کو بتایا ہوگا. اور پاکستان نے، مجھے پتہ ہے کہ جو ہماری ڈپلومیٹک سکسیس ہم آج کل دیکھ رہے ہیں اس میں یہ ہے کہ ہم ایران کو ساتھ لے کے چلتے ہیں. ایران کے بغیر وی ڈونٹ ٹاک ٹو دی امریکا. اچھا علی عمران صاحب، ایک طرف ہم ایران کو ساتھ لے کر چلتے ہیں، دوسری طرف ہم نے سعودی عرب سے ایک ڈیفنس پیکٹ بھی کیا ہوا ہے، اور ظاہر ہے سعودیز بھی پاکستان سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں. پاکستان کا بڑا اچھا دوست ہے، بڑے مشکل وقتوں میں سعودی عرب ہمیں کام آتا رہا ہے. تو یہ بیلنس آؤٹ کیسے ہوتا ہے؟ چونکہ آپ عمان میں رہے ہیں تو آپ کو اس سارے ایریا کا پتہ ہے، اس لیے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. دیکھیے اعزاز، مئی کے بعد ہماری نا ایک ڈپلومیٹک پروفائل بلند ہو گئی، اور اس کا صرف مئی سے تعلق نہیں تھا. پاکستان کا جو اپریٹس تھا نیشنل سیکیورٹی پالیسی کا اور فارن پالیسی کا، یہ انٹیکٹ تھا. اور مئی کے بعد جو اپرچونٹی آئی وہ پاکستان نے اس کو بہت اچھی طرح فوکس کر کے ہینڈل کیا. انڈیا پاکستان وار کے بعد ایک پاکستان کی ملٹری پروفائل ریز ہوئی ایئر فورس کی وجہ سے، آرمی کی وجہ سے، اور اس کے بعد ہم نے ڈپلومیٹکلی اس کو فالو اپ بہت اچھا کیا. دیکھیے ہم اپرچونٹیز مس کرنے کے بھی ماسٹرز ہیں، لیکن ہم نے یہ اپرچونٹی مس نہیں کی. تو اس لیے اب جب آپ کی پروفائل ریز ہوتی ہے آپ کے لیے مشکلات بڑھتی ہیں. آپ نے اس لیے آپ کا ڈیفینس پیکٹ کرنے کا سعودی عربیہ کے ساتھ بڑے، آپ نے سوشل میڈیا پہ سنا ہوگا کیوں کیا، بہت اچھا فیصلہ کیا. اس لیے کہ جب آپ، ہمیں بھی ولنریبلٹیز کی وجہ سے ہمیں ایک بردرلی اسلامک کنٹری کا ہاتھ چاہیے ہوتا ہے. وی شوڈ ناٹ سے کہ جی ہم پتہ نہیں کیا، ہمیں بالکل چاہیے ہوتا ہے اکنامکلی
پیٹرولیم کریڈٹس پاکستان کے ڈائسپورا ون آف دا لارجسٹ سینڈنگ. میں ایک اور آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں اپنے انالسٹ تمام کو کہ جب آپ پاکستان کے اوورسیز پاکستانیز کا ذکر کریں آپ پلیز اس کو نا ڈالر ٹرمز میں کاؤنٹ نہ کیا کریں. جو اگر آپ کے کئی لاکھ پاکستانی سعودی عربیہ میں اس وقت ہیں وہ ایک ایک انسان 4 5 5 گھروں کو چلا رہا ہے. آپ کی پوری بیلٹ ہے یہ وزیر آباد سیالکوٹ منڈی بہاؤدین یہ پوری بیلٹ جو ہے آپ کی جی ٹی روڈ کی اس کی تمام اکنامک ایکٹیویٹی میں اوورسیز پاکستانیز کا بہت ہاتھ ہے. ٹھیک ہے ہمیں بیلنس آف پیمنٹس میں فائدہ ہوتا ہے لیکن یہ لوگ بیلنس آف پیمنٹس ہماری بڑھانے کے لیے مشینیں نہیں ہیں. دے آر ریئل سٹیزنز آف پاکستان who are helping other citizens of Pakistan. جی کوئی ڈیٹا پچھلے دنوں مجھے کوئی بندہ بتا رہا تھا FBR کا کہ ہمارے پاس 3 سے 4 کروڑ ایسے خاندان ہیں جو ہر مہینہ بیرون ملک بالخصوص گلف سے پیسے آتے ہیں تو ان کی اکانومی چلتی. بہت اچھا فگر آپ کو بتایا کیونکہ 1 کروڑ پاکستانی باہر ہیں. اگر آپ ان کو 4 انسانوں کو وہ سرو کرتے ہیں تو 4 کروڑ تو ہو گئے نا جی. جی بالکل ٹھیک. 4 کروڑ سے میرا خیال ہے زیادہ ہوں گے کیونکہ میں رہا ہوں نا سر بچہ پیدا ہونے وقت ماں کے پاس کپڑے نہیں ہیں ایکسیڈنٹ ہو گیا جی ٹی روڈ پہ پیسے باہر سے ہی آتے ہیں. یہ لوگ پاکستان کا بہت بڑا اثاثہ ہیں اکنامک آپ کی پاورٹی ایلیویشن میں آپ کے بیلنسنگ میں نہیں. بیلنسنگ میں پاکستان کو اپنی اکنامک پرفارمنس بہتر کرنی چاہیے کہ آپ ان پہ ڈپینڈ نہ کریں لیکن وہ پاورٹی ایلیویشن کا بہت بڑا سورس ہیں جو اوورسیز پاکستانی سے. اچھا کمنگ بیک کہ سعودی عربیہ جو ہے وہ ہم سے ایکسپیکٹ کرتا ہے. سعودی عربیہ پر ابھی حالیہ دنوں میں 28 فروری کو جب سے یہ وار شروع ہوئی ہے ایران نے متعدد بار اٹیک کیا ہے تو ہم نے کیسے بیلنس آؤٹ کیا؟ ہم نے ایسے بیلنس آؤٹ کیا جی ہم نے دونوں ممالک کو جا کے کہا کہ دیکھو ہم تمہارے دوست ہیں اور ہم آپ لوگوں کی آپس میں اگر کوئی چپکلش ہے اور سعودی عربیہ بہت ناراض ہے ٹھیک ہے ہم نے ان کو یہ کہا ہے کہ دیکھیے آگے جانا ہے اکٹھے رہنا ہے ایک ہی ریجن میں ہے اور ہم ہیں ہم آپ کو سعودی عربیہ کو ہم نے کہا ہم آپ کو پروٹیکٹ کریں گے. ساتھ ہم ایران کو بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم سے زیادہ آپ کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کو مینٹین کرنے والا کوئی نہیں ہے. بہت ڈیفیکلٹ ہے ایگ شیلز کے اوپر پاکستان کو چلنا پڑ رہا ہے اس کی وجہ سے. بہت مشکل بیلنسنگ ایکٹ ہے کسی وقت بھی یہ بیلنس خراب ہو سکتا ہے لیکن ابھی تک پاکستان نے اس کو اپنی ڈیفٹ ڈپلومسی سے اس کو ٹھیک رکھا ہوا. اچھا ایک اور ملک ہے وہ ہے قطر. عمان کی طرف بھی آتے ہیں. قطر کے بارے میں بتائیں کہ قطر کو بھی ایران نے ہٹ کیا ہے کویت کو بھی ہٹ کیا ہے بائی دا وے. قطر بھی پاکستان کا ایک قریبی دوست جانا جاتا ہے آلدو کہ ہمارا ڈیفنس پیکٹ نہیں ہے بہت بڑے پاکستانی ہیں. تو کیا دیکھتے ہیں کہ کتنا ایران ان کو نقصان پہنچا پایا ہے قطر کو کیونکہ الحدید جو ان کی بیس ہے جہاں پر امریکن ہیں تقریباً 2300 امریکن وہاں پر ہیں. تو کیا آپ دیکھتے ہیں کہ کتنا نقصان پہنچا ہے اور قطر بھی کوئی ڈیکلریشن آف وار کر سکتا ہے ایران کے خلاف؟ اللہ نہ کرے کچھ بھی ہو سکتا ہے. جی سی سی کنٹریز میں بہت سخت اینگر ہے اور میرا خیال ہے اس اینگر کو ہولڈ کرنے سب سے بڑی اچیومنٹ ہے جو پاکستان کی ہے کہ ایک اوپن وار جو اسرائیل چاہتا ہے جی سی سی کنٹریز اور ایران کے درمیان وہ پیچھے ہٹ جائے اور یہ لڑنا شروع ہو جائیں. میرا خیال ہے وہ بیلنس پاکستان نے اور ٹرکی نے اور ایجپٹ نے روکا ہوا ہے لیکن پرائمریلی پاکستان اور ٹرکی نے کہا ہے کہ پلیز ڈونٹ گیٹ انٹو دس اور ابھی تک روکا ہوا ہے. اس لیے بڑا ضروری ہے کہ اگر 1-2 دنوں میں یہاں ٹاکس ہوتی ہیں ان ٹاکس کی کامیابی بہت ضروری ہے پاکستان کی اس کامیابی کو آگے بڑھانے کے لیے دنیا کو اس ایک جنجال ایک مصیبت سے نکالنے کے لیے اور یہ بہت ضروری ہے جو اگلے 2 دنوں میں ٹاکس ہو رہی ہیں. تو آپ کا سوال یہ تھا کہ ہم بیلنس آؤٹ کیسے کرتے ہیں. ہم نے دونوں کو جا کے ایکسپلین کر کے آپ نے شٹل ڈپلومیسی کی ٹرم سنی ہوگی. جب عمان چیف آف ڈیفنس فورسز گئے تھے وہ بھی شٹل ڈپلومیسی تھی. گئے میٹنگ کی واپس پاکستان پھر شاید کہیں اور چلے گئے شاید پاکستان سعودی عرب بھی گئے سعودی عربیہ بھی گئے ہیں ایٹ ویری شارٹ نوٹس مانگے ہیں. آپ کے فورن منسٹر پرسنل ان کے وہ واٹس ایپ پہ ہیں سارے فورن منسٹرز
یعنی کہ وہ فیکسوں کا اور وہ چیزوں کا چکر ہی نہیں ہے. ہی از ڈائریکٹلی آن واٹس ایپ ود موسٹ فارن منسٹرز آف دا ورلڈ. آپ کے پرائم منسٹر اس ٹیم کا حصہ ہیں. بجائے اس کے کہ ہماری سنگل پیج پہ اریٹنٹس ہوں، باقی چیزیں ہوں، اگر ذرا سی بھی پاکستان کی خارجہ پالیسی ہمیشہ اس وقت ناکام ہوئی ہے جب راولپنڈی اور اسلام آباد کے اندر گیپس ہوتے ہیں، اور یہ گیپس پچھلے 2 سال میں نہیں ہیں. نہیں ہے. نہیں. اور ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر ظاہر ہے چیف ایگزیکٹو ہے ملک کے، وہ لیڈ کر رہے ہیں. ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار فارن منسٹر بھی ہیں، اور فیلڈ مارشل عاصم منیر. تو یہ ہمیں لگ رہا ہے کہ تینوں ایک ہیں، اور آپ کو بھی یہی لگ رہا ہے؟ جی بالکل. اور لگتا ہے کہ کام ڈیوائڈ کیا ہوا ہے. کئی دفعہ ایک انسان ایک جگہ ہوتا ہے، دوسرا انسان آذربائیجان کے ساتھ، سینٹرل ایشین ریپبلکس کے ساتھ. اور میں آپ کو یہ کہوں گا، اگرچہ نام لینا لوگ مناسب نہیں سمجھتے، جو دوسرے ہیں آپ کے ISI کے جو DG ہیں، وہ بھی ایک ہاں نیشنل سیکیورٹی کا ادارہ ہے. ہی از آلسو پارٹ فرام دا میٹنگ ود ٹرمپ. ہی ہیز اسسٹڈ دا فیلڈ مارشل. جی بلکہ پچھلے دنوں تو یہ بھی آیا نا کہ ان کی بھی وٹکاف کے ساتھ کوئی میٹنگ ہوئی ہے، اور وہ بھی امریکنز کے ساتھ بڑے کلوزلی ہے. ظاہر ہے پاکستان میں یہ باتیں نہیں آ رہی، انٹرنیشنل میڈیا پہ آ رہی ہیں باتیں، لیکن یہاں پر یہ ضرور پتہ لگ رہا ہے کہ یہ ایک پوری ایک ٹیم بنی ہوئی ہے جو کہ اس ساری چیز کو ہینڈل کر رہی ہے، اور ظاہر ہے اکیلے بندے کا کام نہیں ہے. یہ بتائیں کہ ہم نے قطر کو ڈسکس کر لیا، سعودی عربیہ کو ڈسکس کر لیا، ایران کو ڈسکس کر لیا. اب ہم بات کرتے ہیں عمان کی، جہاں پہ آپ بھی سفیر رہے ہیں. تو عمان اس سارے کھیل میں کیا؟ عمان اس وقت مسلم دنیا کا سب سے پرنسپل کنٹری ہے. عمان نے GCC کی یہ جو میٹنگ ہوئی ہے لاسٹ، اس میں جانے سے انکار کر دیا، کیونکہ عمان کو پتہ تھا کہ ایران کے خلاف باتیں ہونی ہیں. عمان اس ٹرائموریٹ کا حصہ تھا پاکستان اور چائنا کے ساتھ جب سعودی عربیہ اور ایران میں دوستی کرائی گئی. کیا فائدہ ہے عمان کو، چھوٹا سا ملک ہے وہ، لیکن ایران کے ساتھ بارڈر شیئر کرتا ہے اور مسلم دنیا میں چاہتا ہے کہ اتحاد ہو. ان کے فارن منسٹر نے بڑا کلیئرلی بہادری کے ساتھ لکھا کہ تقریباً ایگریمنٹ ہو گئی تھی اور امریکہ نے اور اسرائیل نے سٹیپ کیا. اس نے بو سعیدی صاحب نے، فارن منسٹر بو سعیدی نے اس کے بعد ایک آرٹیکل لکھا ہے اکانومسٹ میں. وہ آرٹیکل پاکستان اور تمام دنیا کی وزارت خارجہ میں اور فارن آفس کے سکولز میں پڑھانا چاہیے. وہ اتنا اچھا شاہکار ہے ایک بیلنسڈ ویو لینے کا اور سچی بات کرنے کا. بو سعیدی کا جو آرٹیکل ہے نو ڈاؤٹ اسے پوری دنیا میں مینشن کیا جا رہا ہے، لیکن آپ یہ بتائیں کہ ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایران کی طرف سے عمان بھی تو ہٹ ہوا ہے، تو یہ کیا وجہ ہے؟ بہت کم ہٹ ہوا ہے. وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ہمیشہ کہتا ہوتا ہوں فرسٹ ورلڈ وار اس لیے ہوئی تھی کہ ایک جرمنی کا پلان تھا جس کو شلیفن پلان کہتے ہیں. وہ پلان ہی یہ تھا کہ جنگ ہوگی تو ہم فرانس پہ چڑھ دوڑیں گے. ایران کے پاس ایک بیٹل پلان ہے، اور وہ بیٹل پلان یہ ہے کہ ہم گلف میں سے جو آئل اور گلف کا فائنینشیل انفراسٹرکچر ہے اور جو بیسز ہیں ان کو اٹیک کریں گے. کیونکہ اگر ایران ادھر اٹیک نہ کرے تو امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ وہ مقابلہ نہیں کر سکتا. وہ جب تک ورلڈ کی آئل سپلائز کو ہٹ نہ کرے، دنیا کی انرجی کرائسس نہ آئے، دنیا کے فائنینشیل انفراسٹرکچر کو، یہ بڑی پرابلم ہے. ایران کے پاس ایک ہی بیٹل پلان ہے اور اناؤنس بیٹل پلان ہے، اور ہمیشہ سے کہ جی ہمارے اوپر اٹیک ہوا تو وی ول ڈو دس. جو ابراہم اکارڈ ہے اس کے حوالے سے عمان کی سٹیٹس کیا ہے؟ نہیں، عمان ابراہم اکارڈز میں شامل نہیں ہوگا. نہیں، وہ نہیں ہوا، لیکن کہہ تو رہے تھے کہ کوئی غور کیا جا رہا ہے ابراہم اکارڈ میں شامل ہو جائے گا. عمان کا بھی ذکر تھا، پاکستان کا بھی ذکر تھا، ملائیشیا کا ذکر تھا. تو اب اس سارے کیس میں امریکہ کا جو ابراہم اکارڈ ہے وہ تو فارغ ہو گیا. اعزاز بھائی، پاکستان نے کبھی بھی شامل نہیں ہونا تھا. جب تک 2 اسٹیٹ سلوشن نہ ہوتی پاکستان نے بھی نہ ہونا تھا. اور میں آپ کو عمان کا بتاتا ہوں کہ جب یہ غزہ کا شروع ہوا، جتنا میں نے عمان میں غزہ کے لیے سمپتی دیکھی ہے، تمام عمان جو کہ عمانی فاسٹ فوڈ کے شوقین ہیں، وہ تمام عمان میں، اور یہ باقی تقریباً ختم ہو گئے بائیکاٹ کی وجہ سے. ان کے بچوں کو شوق ہے جانے کا، کوک پیپسی ختم. سعودی عربین ڈرنکس جو بائیکاٹ عمان میں ہوا دنیا میں کہیں نہیں ہوا. تو عمان از ویری اسٹرانگ آن پرنسپل. اور کنگ ہیتھم بھی ہیں، لیکن جو فارن منسٹر ہیں وہ ان سے ملیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ہاؤ اسٹرانگ. اور عمان کی فارن منسٹری بھی جو ہے بہت بیلنسڈ ہے.
آپ کو میں صرف ایک چھوٹی سی چیز بتاؤں. سری نگر میں G20 کی میٹنگ ہونی تھی. عمان نے پہلے فیصلہ کیا کہ شاید وہ چلے جائیں, لیکن جب ان کو پاکستان کی ریزرویشنز کا پتہ چلا, اور میں ایک شخص کا بار بار نام نہیں لینا چاہتا, لیکن پتہ چلا تو دے ڈڈنٹ گو. فارن منسٹر ابو سعیدی. ہاں جی, عمان ایز اے کنٹری ڈڈ ناٹ پارٹیسپیٹ ان دا میٹنگز ان سری نگر. 5 ملکوں میں سے تھا جو نہیں گیا انڈیا اور ان میٹنگز پہ. تو عمان کا بڑا پرنسپل سٹینڈ ہے جی, پیلسٹائن پہ بھی اور اس اوور آل مڈل ایسٹرن کانفلکٹ پہ بھی. ہم نے تو یہ دیکھا نا کہ ابو سعیدی تو مذاکرات کروا رہے تھے, آخر میں وہ واشنگٹن میں امریکہ میں بیٹھے ہوئے تھے اور وہ انتظار کرتے رہ گئے اور پیچھے سے یہ اٹیک ہو گیا. وہ امریکہ خاص طور پہ بتانے کے لیے گئے تھے کہ پلیز کچھ ایسی کام نہ کرنا کیونکہ ڈیل از ایٹ ہینڈ. وہ کمیونیکیٹ کر رہے تھے. اللہ کرے کہ جو پاکستان میں میٹنگ ہو وہ اس قسم کی نہ ہو جس طرح کی عمان میں ہوتی ہے. عمان میں اس طرح میٹنگ ہو رہی تھی, ایک کمرے میں امریکنز بیٹھے ہیں, ایک میں ایرانینز بیٹھے ہیں, اور عمانی فارن منسٹر ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں جا رہے ہیں. تو کم از کم یہاں آمنے سامنے ایک ٹیبل کہیں یار بات کرو, جنگ لڑ رہے ہو, میزائل مار رہے ہو, ایک دوسرے پہ بات بھی کر لو. اچھا, جب ہم بات چیت کی بات کرتے ہیں ایران کے حوالے سے تو ایک سوال پیدا ہوتا ہے جو مختلف دنیا کے جو مبصر ہیں وہ اٹھا رہے ہیں. ولی نصر کو میں نے بات کرتے ہوئے دیکھا, فرید زکریا کو بات کرتے ہوئے دیکھا. وہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں ایشورنس کیا لے سکتے ہیں آپ, کیا ہم ایسی پوزیشن میں پاکستان ہے کہ وہ امریکہ سے کوئی ایشورنس لے سکے اور پھر بعد میں اس کی پہرے داری بھی ہو سکے؟ کیا امریکہ ڈیپینڈیبل ہے اس حوالے سے؟ اگر امریکہ جی ڈیپینڈیبل نہیں ہوگا اور کوئی گارنٹی سے دیں گے تو پھر امن ہونے کا کوئی چانس نہیں ہے. کیونکہ ایران کی نمبر 1 ڈیمانڈ یہ ہے کہ یہ جو روز تم نے وتیرہ بنایا ہوا ہے ہمارے اوپر اٹیک کرنے کا, اس کے اوپر گارنٹی, تو پاکستان گارنٹر بن جائے گا. لیکن پاکستان کو اس کو انفورس کرنے کے لیے شاید سعودی عربیہ کی یا کسی اور ملک کی ضرورت پڑے, اور پھر ساتھ اس کو ایران سے بھی گارنٹی لینی پڑے گی کہ اگر آپ پہ اٹیک نہ ہو تو آپ کبھی بھی کسی صورت میں بھی کسی GCC کی کنٹری پہ اٹیک نہیں کریں گے. اچھا, یہ بتائیں کہ نیو یارک ٹائمز میں, واشنگٹن پوسٹ میں خبریں آ رہی ہیں ایران کی جو انرجی کے پوائنٹس ہیں, ان کے جو تیل کے کنویں ہیں, ان کے اوپر اٹیک کرے, تو کیا آپ کو دکھ رہا ہے؟ پاکستان کا یہی تو کام ہے جی کہ پاکستان اب یہ کہے امریکنز کے ساتھ بیٹھ کے کہ پلیز دس وار مسٹ اینڈ. اور یہ سعودی عربیہ کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ جو یوز آف فورس ایران کے اوپر ہوا ہے وہ انپریسیڈنٹڈ ہے ریسنٹ ہسٹری میں. روز 200 ٹارگٹس کو ہٹ کرنا, کتنے سویلینز کی ڈیتھ ہوئی ہے, ان کے پولیس کا انفراسٹرکچر, ان کی بجلی کا, ان کی لائنز بہت افیکٹڈ ہیں. بس پانی اور مین انرجی سورسز رہ گئے ہیں, ادروائز ہورنڈس اٹیکس ہوئے ہیں. تو اگر آپ ایران کو بالکل ختم نہیں کر سکے تو پھر آپ ختم کیسے کرنا چاہتے ہیں؟ پھر تو ہاریفک آپشنز رہ جاتی ہیں. ایران نے تو مقابلہ کر لیا ہے, تو بہتر ہے ہاریفک آپشنز پہ جانے سے پہلے کوئی صلح کر لیں. صرف اس لیے نہیں کہ انشاءاللہ ٹاکس پاکستان میں ہوں گی, دنیا کے امن کے لیے بڑا ضروری ہے کہ دنیا ایک کیٹسٹرافک مومنٹ سے پہلے امن کر لے. اچھا, یہ بتائیں کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ ایران کے بعد پاکستان, اور ہم نے ایک ویڈیو بھی دیکھی جو کہ کسی انسٹاگرام اکاؤنٹ میں اور اسرائیلی کوئی چینلز ہیں ان کے اوپر بھی رپورٹڈلی چلی, کہ جس میں بیٹھے ہوئے دکھایا گیا ہے مختلف لیڈرز کو, اور جن کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور وہ اٹھ کے جا رہے ہیں, وہ ٹارگٹ ہو رہے ہیں, اور اینڈ پہ دکھاتے ہیں ترکیہ کے جو سربراہ ہیں طیب اردوان. تو پاکستان یا ترکیہ یا دونوں نہیں, یا دونوں اسرائیل کا جو اگلا ٹارگٹ ہے؟ دونوں نہیں. اور پاکستان اسپیشلی نہیں کہ پاکستان اس سویٹ سپاٹ پہ کہ پاکستان نے نیوکلیئر ایکسپلوژن کر لی ہے. اسٹریٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں, پاکستان اس لیے سیف ہے کہ پاکستان از اے نیوکلیئر پاور. اگر پاکستان نیوکلیئر پاور نہ ہوتا, میں اسی شو پہ بیٹھ کے آپ کو کہتا کہ پاکستان سیف نہیں ہے, صرف اس لیے کہ یو ہیو دا کیپیبلٹی ٹو ہٹ بیک. اور یہ اس کے لیے اب جو بھی اس کے لیے رسپانسبل ہے, آج کے پرائم منسٹر کے بھائی ملٹری, بالکل جی بالکل. میں نیا فارن منسٹری میں آیا تھا, فاطمی صاحب بھی ہوتے تھے, پوری دنیا کے ملکوں کے ایمبیسڈر آ کے کہتے تھے خدا کا واسطہ ایکسپلوڈ نہ کرنا. کوئی ہم غصے میں آتے تھے, شمشاد صاحب تھے,
اور پاکستان کی وزارت خارجہ کا، پاکستان میرا خیال ہے جنرل جے کے تھے ان کا، اور پرائم منسٹر کا جیسے مشاہد صاحب بھی تھے، باقی لوگ، بہت بڑا سٹیپ تھا، پریشر بہت تھا، 5 بلین آفر کر رہے تھے، ٹالبرٹ نے آ کے، میں اس میں بھی نوٹ ٹیکر تھا، نیا آیا تھا، اسٹروپ ٹالبرٹ نے آ کے کہا تھا، جی اس نے کہا تھا کہ میں آپ کو پورے فرام پشاور ٹو کراچی پاکستان کی الیکٹریسٹی پرابلم میں پرائیویٹ سیکٹر سے ختم کرا دوں گا آپ کی، اب بات تو کریں۔ آفر کی تھی میں، میرے کان گواہ ہیں، اور 5 بلین ڈالرز تو وہیں تھا، اور لوگ کہتے ہیں کہ بعد میں پرائم منسٹر کو فون کر کے اس سے بھی زیادہ سنا ہے 10-12 بلین، اور اس زمانے کے 10-12 بلین پاکستان کے لیے بہت زیادہ تھے۔ پاکستان کو پتہ تھا کہ وہ ٹیسٹ کرے گا تو اس پہ سینکشنز لگ جائیں گی، اور لگی بھی ہم نے فیس کیا۔ اچھا یہ بتائیں کہ جو امریکہ اور ایران کے مذاکرات ہم کروا رہے ہیں اس میں ایک ملک کا نام ہم نہیں سنتے، وہ اسرائیل ہے۔ کیا ایسا بھی ممکن ہے کہ امریکی وفد جو آئے پاکستان میں اس کے ساتھ کوئی اسرائیل کے لوگ بھی آئیں اور پاکستان ان تینوں کی مذاکرات کریں؟ آپ میری اگر پرسنل اوپینین پوچھیں تو اگر امن کی خاطر پاکستان اپنا یہ ایک سٹینڈ ہٹا لے اور ان کو اس ٹیبل پہ بٹھا لے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ سیمینٹکس ہماری پالیسی اسٹریٹ ہے، ہم نے اسرائیل کو ریکگنائز نہیں کرنا، لیکن ہم امن کی خاطر اگر ان کو، میرا نہیں خیال ویسے وہ ٹیبل پہ بیٹھیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وٹکوف اور کوشنر آپ سمجھیں کہ ڈائریکٹلی دے آر ان ٹچ ود دا اسرائیلی لیڈرشپ۔ وٹکوف کی تو بات بھی ہوئی ہے، اور وہ بوتھ آف دیم آر ڈائریکٹلی ان ٹچ۔ کوئی چیز اسرائیل سے پوچھے، اگر گڈ کاپ بیڈ کاپ امریکہ نہ پلے کرے کہ جی بعد میں کسی چیز پہ نکلنا ہو تو کہ او ہو یہ تو اسرائیل ایکچولی کوئی اٹیک نہیں کر سکتا انڈیپینڈنٹلی امریکہ سے پوچھے بغیر۔ اگر امریکہ یہ کہتا ہے تو یہ غلط کہتا ہے۔ یہ ایک ڈرامیٹکس ہیں، اور پاکستان کو امریکہ سے کہنا چاہیے کہ وی ڈونٹ وانٹ ڈرامیٹکس۔ پاکستان نے بہت بڑا رسک لیا اعزاز، یہ اچیومنٹ کی زمرے میں ہے، لیکن بہت بڑا، اف اینی تھنگ گوز رانگ، ان کے لاجسٹکس میں، ان کے آنے میں، ان کے جانے میں، ان کی ایگریمنٹ نہ ہونے میں، سارا بلیم اکراس دا بارڈر سے اور دنیا سے ہمارے اوپر آئے گا۔ جب آپ نیک سٹک آؤٹ کرتے ہیں تو آپ نائفس سے بھی ڈرتے ہیں۔ تو پاکستان نے بڑا مورل سٹینڈ لیا ہے یہ، لیکن پاکستان کو سرپرائزز نہیں چاہیے۔ پاکستان کو یہ بتانا چاہیے کہ ہمارے ساتھ قطر والا سلوک نہیں ہوگا۔ اگر قطر والا کوئی سلوک ہوتا ہے، کوئی اٹیک ہوتا ہے، وی ول کنسیڈر اٹ این ایکٹ آف وار۔ آئی ایم شیور بتا دیا ہوگا۔ سملرلی عمان جیسا بھی نہ ہو کہ ہم ایگریمنٹ کروا کے بیٹھے ہوں، ٹھیک ہے ہم ہوسٹ ہیں، شاید ہم آربیٹر نہیں ہیں، لیکن جب آپ ہوسٹ ہوتے ہیں نا اور دونوں ملکوں کا کانفیڈنس ہوتا ہے تو یہ لائن بڑی تھن ہوتی ہے کہ ہوسٹ میں اور میڈیشن میں یہ کبھی بھی کراس ہو جاتی ہے۔ تو پھر اگر پاکستان ضامن ہے، پاکستان ٹاکس کروا رہا ہے، پاکستان کے ساتھ کوئی سرپرائزز نہیں ہونے چاہیے۔ وی مسٹ کنوے دیٹ۔ اچھا، اور آپ کا اوپینین یہ ہے کہ اگر براڈر امن کے لیے پاکستان بٹھا دیتا ہے ان ساری پارٹیوں کو ایک ٹیبل پر تو یہ ایک فروٹفل عمل تو ہوگا، ظاہر ہے پوری دنیا میں مشکور ہوگی پاکستان۔ جی بالکل، اور پاکستان کے اپنے انٹرسٹ میں بھی ہے، مورل انٹرسٹ میں بھی ہے، ریلیجس انٹرسٹ میں بھی ہے کہ یہ وار ختم ہو۔ تو اسرائیل کا وفد آ سکتا ہے امریکی وفد کے ساتھ؟ چونکہ خفیہ مذاکرات ہو رہے ہیں۔ اگر خفیہ ہوں گے تو شاید پھر آ سکتا ہے، پبلکلی نہیں آ سکتا۔ پبلکلی کیونکہ پاکستان کا سٹانس بہت سخت ہے، اور ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ ایک ہائر کاز کیا ہے، وہ چھوٹی چیزوں کو پکڑ لیتے ہیں۔ تو پولیٹیکل لیڈرشپ بھی اور ملٹری لیڈرشپ بھی، وہ اب کیوں اپنے اوپر ٹماٹر اور انڈے گروائے ہے؟ تو اس لیے اگر سیکرٹ ٹاکس ہوئیں تو شاید ان کا کوئی ریپرزینٹیو آ جائے، ورنہ ٹیلی فون ہے، سنا ہے وٹکوف کے پاس پیجر ہے جو ڈائریکٹلی اسرائیلی پرائم منسٹر کے ساتھ لنکڈ ہے، تو آئی ایم شیور ہی ہیز اے سیٹلائٹ فون، وہ کر سکتے ہیں۔ لیکن کئی دفعہ آپ صحیح فرما رہے ہیں، کئی دفعہ فیس ٹو فیس میٹنگ میں جو ہوتا ہے وہ فون پہ نہیں ہو سکتا۔ بالکل ٹھیک بات۔ اچھا، اب آپ کی نظر میں جو اسرائیل کا معاملہ ہے مسلم دنیا کے ساتھ، ایران کے ساتھ تو ہم نے دیکھا جنگ، پھر خالی ایران کے ساتھ جنگ نہیں ہوئی، تقریباً 4 جنگیں بڑی تو عرب ورلڈ کے ساتھ بھی ہو چکی ہیں، ایجپٹ کے ساتھ ہو چکی ہے،
لیبنان کے ساتھ ہوگی, ابھی بھی لیبنان کے اوپر کام ہو. تو یہ سلوشن کیا ہے اسرائیل کا؟ اس کا سلوشن کمپریہنسو ہے. اس کا کمپریہنسو سلوشن یہ ہے کہ جو بورڈ آف پیس انہوں نے غازہ کے لیے بنایا ہے, غازہ کو ریکنسٹرکٹ کریں, امریکن ٹیوٹیلاج میں ہو. اس کے علاوہ 2 اسٹیٹ سلوشن ہو. جو ویسٹ بینک کے اندر روز ٹیررزم ہو رہی ہے, اسٹیٹ ٹیررزم, اس کو بند کریں. 2 اسٹیٹ سلوشن لائیں. شاید اتنی زیادہ ٹیریٹری پیلسٹینینس کو نہ ملے جتنا ان کا حق ہے, لیکن 2 اسٹیٹ سلوشن آنا چاہیے. جب 2 اسٹیٹ سلوشن ہوگا تو پھر آپ کی مسلم ورلڈ کو اسرائیل کی بھی گارنٹی دینی پڑے گی. آج جو جنگ ہو رہی ہے اس میں بورڈ آف پیس ریلیونٹ رہ گیا؟ اس وقت شاید نہیں ہے, لیکن آپ نے کمپریہنسو پیس کا پوچھا. اگر آپ نے پیس چاہیے آپ کو اس میٹنگ کے اینڈ پہ بھی, تو وہ غزہ کے قبرستان کے اوپر نہیں ہو سکتا. کیونکہ آپ کو جب پریزیڈنٹ ٹرمپ دنیا کو اناؤنس کریں گے, اگر یہ کامیاب ہو جاتے ہیں, اتنے بڑے ایفز ہیں, اگر یہ کامیاب ہو جاتے ہیں تو وہ یہ کہیں گے کہ میں نے ان مائی لائف ٹائم میں نے ایران کی سیکیورٹی, GCC کی سیکیورٹی اور اسرائیل کی سیکیورٹی ایشور کی ہے. کوئی ایگریمنٹ اسرائیل کو آپ روکنا چاہتے ہیں اٹیک کرنے سے, تو آپ کو اسرائیل کی سیکیورٹی بھی پریزیڈنٹ ٹرمپ کو اناؤنس کرنی پڑے گی. اس راؤنڈ میں نہیں ہوتے, اگلا راؤنڈ شاید کہیں اور ہو, 2-3 راؤنڈز ہوں. یہ نہیں ہے کہ ان 2-3 دنوں میں سب کچھ ہو جائے گا. اٹ کین اونلی بی اے اسٹارٹ, سیز فائر پرولونگ ہوگی, اور اس کے بعد آپ کو شاید کسی اور ملک میں جانا پڑے, یا شاید یہیں اگلا راؤنڈ کریں. اچھا, امریکہ کی بات کرتے ہیں. امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ, ان کو کہا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ ان ایکسپیکٹڈ پرسنالٹی ہے, کوئی بھی ڈیسیجن کسی بھی وقت کر سکتے ہیں. تو ان کی جو پرسنالٹی ہے اس کے ساتھ ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں, جینوئنلی چاہتے ہیں کہ وار سے نکلیں, کیونکہ امریکہ کے اندر بھی تو پیٹرول کی پرائس اوپر گئی ہے. جی دیکھیے, اس کے بارے میں ابھی جوری آؤٹ ہے کہ یہ امریکہ نے اسٹریٹجک پاز لیا ہے اپنی 82nd ایئر بورن ڈویژن کو, بوٹس آن دا گراؤنڈ کو, باقی چیزوں کو کرنے کے لیے. جو سینکس ہیں وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے پہلے پیٹرول پہ بھی بہت پیسے کمائے ہیں انسائڈر ٹریڈنگ کر کے. ٹرمپ کی بات نہیں کر رہا, امریکنز نے, تو وہ موٹیو ان کا کچھ اور ہے. لیکن دیکھیے اب بہت آگے بات جا چکی ہے. اب بات اگر جے ڈی وینس آتے ہیں تو جے ڈی وینس کی فیوچر پولیٹیکل کیریئر کا بھی سوال ہے. اٹس ناٹ ٹرمپ اونلی. پھر پاکستان میں آئی ایم شیور جب انہوں نے ڈائل کیا پاکستان کو اور فیلڈ مارشل کے آفس کو, فارن منسٹر کے آفس کو, پاکستان نے پھر کچھ پوچھا ہوگا. اور اگر نہیں پوچھا تو پاکستان کو پوچھنا چاہیے. جس طرح میں نے کہا کہ آپ پاکستان کے اوپر سرپرائزز نہیں کریں گے. اگر پاکستان اپنی نیکسٹ ٹیک آؤٹ کر رہا ہے ان مشکل حالات میں, تو آپ پلیز پاکستان کا مان رکھیں گے, اور آپ یہ نہیں کریں گے تو اللہ کرے پریزیڈنٹ ٹرمپ ڈیسیو نہ کر رہے ہوں. یہ کیا لگتا ہے آپ کو کہ امریکہ کی طرف سے پاکستان کو کال آئی ہے میڈیشن کروائیں, کیونکہ ظاہر ہے جو فیلڈ مارشل ہیں ان کی الگ سے بھی ملاقات ہوئی تھی جس کا بڑا تذکرہ ہوا تھا 2025 میں, اور پھر پرائم منسٹر شہباز شریف کی اور امریکن پریزیڈنٹ کی ملاقات ہوئی تھی, اور پھر پرائم منسٹر اور فیلڈ مارشل اکٹھے بھی ملے تھے. تو یہ پاکستان کا انیشیٹو تھا آپ کی اسیسمنٹ, یا معلومات جو جن سرکلز میں آپ رہتے ہیں, یا یہ امریکہ کا انیشیٹو تھا؟ یہ فائنل کال اعزاز امریکہ کی طرف سے آئی ہے کہ آپ چاہتے ہیں, کیونکہ آپ پیام رسانی کر رہے ہیں ایران کی طرف سے مختلف چیزوں کی ہمارے پاس, اور وٹکاف اور کوشنر کمفرٹیبل ہیں پاکستان کے ساتھ, تو کیا آپ یہ ٹاکس ہولڈ کر لیں گے؟ یہ جو فائنل ہے, اس سے پہلے پاکستان نے ضرور فارملی کہا ہوگا, لیکن فائنل یہ امریکہ کی طرف سے آئی ہے. اور انہوں نے پاکستانیوں نے ایرانین سے پوچھا ہوگا, ایرانینز بھی پاکستان کے ساتھ کمفرٹیبل ہیں. اچھا یہ بتائیں کہ آپ کی اسیسمنٹ کیا ہے, کیا اس میں کامیابی کا کوئی چانس ہے کہ یہ وار ختم ہو جائے, یا آپ دیکھتے ہیں کہ امریکہ کی فورسز جو ہیں وہ ایران کی جو ساحلی پٹی ہے اس پہ بیٹھ جائیں گی تاکہ اسٹریٹ آف ہرمز کو کھولا جا سکے؟ اعزاز یہ اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ایران کی کون سی ڈیمانڈز امریکہ مانے. دیکھیے, ایک ایران کی سب سے بڑی ڈیمانڈ شاید اس آرڈر میں نہیں ہے, وہ یہ ہے کہ آپ گارنٹی دیں کہ ایران پہ دوبارہ اٹیک نہ ہو. اف یو وانٹ اس ٹو اسٹاپ ہاسٹیلیٹیز, آپ یہ گارنٹی دیں. کیا کوئی گارنٹیز, انٹرنیشنل گارنٹیز اویلیبل ہوں گی؟ کیا آپ امریکہ چائنا کو ضامن بنانے پہ تیار نہیں ہوگا؟ ورنہ آپ دنیا کی جو 2 ادر سپر پاورز ہیں وتھ پاکستان, آپ ایک بورڈ بنا سکتے ہیں 2-3 ممالک کا جو گارنٹرز ہوں,
وار کے خلاف. لیکن کون گارنٹی دے گا کہ اگر امریکہ دوبارہ اٹیک کر دے وہ کیا کر لے گا امریکہ کے خلاف؟ تو امریکنز کو خود گارنٹی دینی پڑے گی کہ ایران کے پھر سینکشنز اٹھانی پڑیں گی. سینکشنز اٹھائے بغیر اور گارنٹی کے بغیر ایران شاید جس برے حال میں بھی ابھی ہے وہ ایگریمنٹ نہ کرے, اور امریکنز کی طرف سے نیوکلیئر پہ ایگریمنٹ ہو جائے گا, چاہے وہ نیوکلیئر فیسائل مٹیریل امریکہ جائے یا روس جائے یا چائنا جائے, وہ اس پہ ہو جائے گا. لیکن میزائلز کے اوپر بہت سخت ٹاکس ہوں گی. دو چیزیں ہیں, ریسرچ اور دوسرا ان کی رینج. اگر 2000 سے کم رینج پہ بات ہو جاتی ہے تو اس پہ بھی ایگریمنٹ ہو سکتا ہے, ورنہ وہ سب سے مشکل ایشو میزائلز کا ہے. وہ تو میزائل بھی ان کی تو لائف لائن ہے. لائف لائن ہے. میزائلز کے بغیر ایران کیا ہے؟ ایران ایک انڈیفینڈڈ لینڈ ہے. میزائلز ایران نہیں دے سکتا. آپ کو کیا دکھ رہا ہے کہ مذاکرات کرنے میں امریکہ زیادہ دلچسپی لے رہا ہے یا ایران کی زیادہ دلچسپی؟ میرا خیال ہے ایک کنونشنل لاجک پاکستان میں یہ مشہور ہوا ہے کہ امریکہ از آن دا بیک فٹ, امریکہ پرابلم میں ہے, یہ ہے وہ ہے, ایک F-35 مار دیا, باقی چیزیں. میرا خیال ہے ایران اس لیے کم انٹرسٹڈ ہے صرف کہ ایران کو اس بات کا ڈر ہے کہ آج ہم اتنی بڑی قربانی کے بعد, اتنے بڑا اپنا اسٹیٹ اپریٹس کر کے, اپنی جو ان کی سکسیشن ہے اس کو ہینڈل کر کے, اگر ہم آج سیز فائر کرتے ہیں اور دوبارہ ہمارے اوپر اٹیک ہوتا ہے تو ہم کہیں کے نہیں رہیں گے. اس لیے ایران کے لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. امریکہ کے لیے اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ مجھے لگتا ہے, یہ میری پرسنل اوپینین ہے, کہ جو وار مونگرز تھے ان کی کیبنٹ میں, ہیکسٹ ہو گیا, روبیو از ان دا مڈل, اور باقی لوگ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کے, وہ بیک فٹ پہ آ گئے, میگا بیس بیک فٹ پہ آ گیا, اور یہ جو وائس پریزیڈنٹ ہیں یہ اینٹی وار لابی کو لیڈ کرتے ہیں. تو میرا خیال ہے اس لیے, اور ایران نے بھی خواہش کا اظہار کیا ہے کہ وہ وٹکوف اور کوشنر کے علاوہ ان کے اوپر زیادہ ٹرسٹ کرتے ہیں. تو دونوں سائڈ سے میرا خیال ہے امریکہ میں بھی اب جو ایک اسٹیٹ سٹرکچر ہے وہ پیس چاہتا ہے. مجھے لگتا ہے, ذکر کسی نے نہیں کیا, کہ جو آرم فورسز ہیں امریکہ کی, انہوں نے بھی فائنلی کریج کر کے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو بتایا کہ ہم جس چیز کی کوشش کر رہے ہیں اس میں بہت باڈی بیگز آ سکتے ہیں, وہ ایئر بورن ٹروپس پہنچ تو جائیں گی, لیکن میرا خیال ہے وہ ٹیکٹک ہیں نیگوسیشن کا, کیونکہ بوٹس آن دا گراؤنڈ کے لیے میرا خیال ہے ایرانی تیار ہیں, لڑنے کے لیے تیار ہیں جی. بہت لاس ہوا ہے نا ایران کا, اور وہ جغرافی ایسی ہے, ٹیرین ایسی ہے کہ وہاں ہولڈ کرنا بہت مشکل ہے. امریکیوں کا ہولڈ کرنا وہاں جی, ان پہ اٹیک ہو جائیں گے. اچھا عمران صاحب, اس سارے معاملے میں اگر آپ فارن سروس سے تعلق رکھتے ہیں, آپ کی ایمبیسی ادھر تہران میں بھی موجود ہے, ہماری پاکستان کی ایمبیسی, تو مجھے نہیں پتہ آپ جو پاکستان کے ایمبیسڈر ہیں یا فارن آفس ان سے رابطے میں ہیں یا نہیں. مجھے تو ویسے ایک بڑی خوشگوار میرے لیے بات تھی کہ آپ کے ساتھی وہاں پر موجود ہیں. بہت خوشگوار. میں نام بھی لیتا ہوں, آپ کے پروگرام میں ان کا نام مدثر علی ٹیپو ہے. وہ وہاں سے نکلنے کی بات ہی نہیں کر رہے ابھی تک. بالکل, ہی از ہیلپنگ پاکستانیز. کتنی تھریٹس ہیں, تہران پہ اٹیک ہوتا ہے, ٹھیک ہے ڈپلومیٹک انکلیو میں رہتے ہیں, ڈپلومیٹک انکلیو کے ساتھ سڑکوں پہ اٹیک ہو چکا ہے. آئی تھنک دا پاکستان ایمبیسی ان تہران از ڈسپلےئنگ بریوری آف دا ہائیسٹ آرڈر اینڈ دی ایمبیسڈر. تو فارن سیکرٹری لیول پہ یا فارن آفس لیول پہ کیا معلومات ہیں؟ پورا تعاون کے ساتھ موجود ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے جان رسک میں ڈال کے نیوکلیئر خدا نخواستہ اٹیک ہو جائے تو ظاہر ہے پورا عملہ ہے. میں اس کے بارے میں شور نہیں ہوں, لیکن میرا خیال ہے کہ اگر نہیں ہے تو ہونا چاہیے. ہی شوڈ بی ریکگنائزڈ. ویری انٹرسٹنگ, ویری انٹرسٹنگ. یہ بتائیں عمران صاحب, کیونکہ آپ نے پاکستان کی ہسٹری کو بھی بڑے قریب سے دیکھا. جی, میں شوق بھی بہت ہے, اور آپ کو شوق بھی ہے, میں نے دیکھا آپ کی کتابوں کی کلیکشن بھی بڑی اچھی ہے. یہ بتائیں کہ جب 9/11 ہوا تو اس وقت آپ امریکہ میں تھے, ایک ینگ آفیسر جو چیزوں کو دیکھ رہا ہے, تو 9/11 جس دن ہوا اس دن آپ کدھر تھے, کیا مصروفیت تھی آپ؟ میں لورل میریلینڈ میں رہتا تھا, اور مجھے فون آیا شکاگو سے کہ ٹی وی دیکھو, اس پہ وہ اٹیک ہو رہے تھے. فوراً اس کے بعد ایمبیسی سے کال آئی کہ پہنچو. سارے لوگ واشنگٹن سے بھاگ رہے تھے, وہ لورل سے الٹی ڈائریکشن میں جانا, بڑی دھکے کھا کے میں ایمبیسی پہنچا. اور میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں, بڑا ہی ڈبیٹ ہوتی ہے
کیریئر ڈپلومیٹ ورسز نان کیریئر ڈپلومیٹ. میرا خیال ہے ایمبیسڈر ملیحہ لودھی پاکستان کی ون آف دا بیسٹ اف ناٹ دا بیسٹ ایمبیسڈرز تھیں اس وقت میں. امریکہ میں پاکستان کی سفیر تھی. امریکہ میں پاکستان کی سفیر تھیں اور میں نے ان کے ساتھ کام کیا ہے. آئی تھنک شی از اے ریمارکیبل وومن. نو ڈاؤٹ برطانیہ میں بھی بڑا اچھا انہوں نے شو کیا اپنے جسے کہتے ہیں ایکسلنٹ جو آرٹیکولیشن اور ڈپلومیسی. آرٹیکولیشن, ونڈرفل رائٹر, ونڈرفل رائٹر, نیو وین ٹو اپروچ ہو. لیٹ نائٹ میرا خیال ہے پتہ نہیں سوتی بھی تھیں کہ نہیں سوتی تھیں. صحیح رات تو وہ تھا. میں وہاں تھا جی. اچھا میں وہاں تھا اور میں پتہ نہیں آپ کے پروگرام کا فوکس اس پہ ہے کہ نہیں. نہیں فوکس آپ آرام سے بات کریں. میں وہ میرا خیال ہے 13 کو جنرل محمود آئے ہوئے تھے. جی جنرل محمود وہاں پر تھے اس رات, انہوں نے دیکھا, بلکہ اس دن موجود تھے. اس دن وہاں موجود تھے. جارج ٹیننٹ سے جو CIA کے چیف ہیں ان سے ملاقات. مجھے تو لگتا ہے آپ امریکہ میں تھے اس وقت. نہیں یہ تو جارج ٹیننٹ نے اپنی کتاب ہی لکھی ہے نا. ہاں جی, میرا خیال ہے ٹیننٹ سے وہ ایک دن پہلے ملے. جی ملاقات ایک دن پہلے تھی. وہ اپنی روٹین کی وزٹ پہ تھے. ابھی تو وہ ریپ اپ کر رہے تھے. ریپ اپ کر رہے تھے. تو یہ ہو گیا. تو میرا خیال ہے تیسرے دن ان کی آرمیٹاج کے ساتھ ملاقات تھی ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹ میں. میں چھوٹا تھا مشن کا. میں آپ سمجھ لیں کہ کاغذ اکٹھے کرنے والا, پیچھے ہونے والا. تو بڑی زبردست بڑی انٹرسٹنگ میٹنگ. کہاں پہ میٹنگ ہوئی تھی جی؟ یہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں. اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں آپ تھے, ملیحہ لودھی. میں تو بہت چھوٹا تھا جی. پورا پاکستان کا ڈپلومیٹک مشن کے 6-7 افسر تھے. 6-7 افسر گئے. آئی تھنک اگر میں غلط نہ کروں مسعود تھے, مسعود خان صاحب جی جو ایمبیسڈر تھیں. محمود تھے. مجھے نہیں یاد کہ سہیل محمود تھے کہ نہیں تھے. پرابلی تھے. 4-5 لوگ بیٹھے تھے. تو میں پیچھے بیٹھا تھا. تو امیریکنز ور ویری اینگری سر. دس واز. اچھا اگر آپ اپنی میموری سے کوئی یاد بتائیں کہ امریکی سیکرٹری آف اسٹیٹ رچرڈ آرمیٹیج کی یہ جو میٹنگ تھی اس میں ایجنڈا کیا تھا, گفتگو کیا ہوئی؟ کیونکہ اس میٹنگ کا ذکر جنرل مشرف نے اپنی کتاب ان دی لائن آف فائر میں بھی کیا ہے. بلکہ انہوں نے تو یہ بھی کہا کہ ہمیں کہا گیا تھا ادھر یو آر ود اس اور اگینسٹ اس. اسی میٹنگ کے حوالے سے بات ہوئی. یہ بالکل. تو اگر آپ اپنی میموری سے ذرا شیئر. ہوا یہ کہ جی جنرل محمود کے پاس پرابلی نوٹس کافی زیادہ تھے. تو انہوں نے ہسٹوریکل پرسپیکٹیو میں پاکستان امریکہ تعلقات کا ذکر شروع کیا. لیکن میرا خیال ہے بہت عرصہ بیت گیا. کچھ لائنوں کے بعد ہی نا مجھے یاد ہے کہ آرمیٹاج نے کھڑے ہو کے ہی اسٹوڈ اپ. ہی واز اے جائنٹ آف اے مین. اور ہی اسٹوڈ اپ اینڈ ہی سیڈ جنرل ہسٹری بگنس ٹوڈے. یہ 13 ستمبر کو کہتے ہیں کہ آج سے تاریخ آج سے شروع ہو رہی ہے. کیونکہ وہ میرا خیال ہے مجھے صحیح طرح یاد نہیں, وہ شاید 1947 سے لے کے جو ایک ٹرینڈ ہوتا ہے ڈپلومیٹک میٹنگز کو سٹارٹ کرنے کا, وہ اس کا موڈ ہی نہیں تھا. تو اس نے کہا ہسٹری بگنس ٹوڈے, یو آر ایدر ود اس اور اگینسٹ اس. اور اس کے بعد وہ بیٹھ گیا. یہ میں نے اپنے گناہ گار کانوں سے سنا ہے اور دیکھا بھی آنکھوں سے. دیکھا بھی ہے. تو کیا ایجنڈا پوائنٹ کیا تھے؟ وہ تو انہوں نے لکھا نا, کتاب بھی آئی, اس میں لکھا کہ جی ہم کوئی 11 پوائنٹ لے کے گئے تھے تو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ 6-7 مانیں گے. پاکستان نے سارے کے سارے پوائنٹ مان لی. وہ کیا تھے 11 پوائنٹ؟ وہ میرا خیال ہے طالبان کے ساتھ شاید رسد, ان کی ہیلپ, انٹیلیجنس, ان کے پلیسز جہاں ان کے ملٹری کے چیزیں ہو سکتی ہیں, اور کمیونیکیشن کا بند ہونا, اور میرا خیال ہے پاکستان سے فلائنگ رائٹس, کیونکہ اس میں فلائنگ رائٹس. لیکن اس میٹنگ میں پاکستان نے ہاں یا نہ نہیں کی تھی. اچھا. اس میٹنگ میں جنرل محمود نے کہا تھا کہ آئی ول گو ٹو دا پریزیڈنٹ. اوکے, آئی ول گو ٹو دا پریزیڈنٹ. اس میٹنگ میں بہت زیادہ پھر ٹو اینڈ فرو جو ہوتا ہے وہ نہیں ہوا, کیونکہ موڈ میٹنگ کا اس طرح کا ہو گیا تھا. تو موڈ کیوں خراب ہو گیا؟ کیونکہ وہ آرمیٹاج کھڑا ہو گیا تھا. اچھا. وہ کھڑا ہو کے اس طرح تھوڑی ہوتا ہے. اور دوسری طرف بھی بڑا دیکھیں, جنرل محمود بھی بہت گریویٹاس والے انسان تھے. ٹھیک. وہ خود بھی محمود بھی لمبا, لیکن آرمیٹاج بہت لمبا تھا. اچھا. آرمیٹاج بہت. تو یہ کیا ٹیبل تھی بیچ میں آمنے سامنے؟ ٹیبل تھی. اچھا. اکراس بیٹھے ہوئے. تو اور آرمیٹاج غصے میں کھڑے ہوئے, چہرہ لال ہوا تھا.
اور غصے میں ان کو کہہ رہے ہیں نہیں پوائنٹ نہیں کیا، لیکن اس نے کہا جنرل ہسٹری بگنس ٹوڈے، یعنی کہ انہوں نے انفیریشن کی کہ یار کیا لمبی باتیں کر رہے ہو، چھوٹی بات کرو، ہمارے ساتھ ہو کہ نہیں ہو، اچھا ہسٹری بگنس ٹوڈے۔ القاعدہ کا بھی ذکر آیا تھا، او بی ایل کا بھی ذکر آیا تھا؟ مجھے اچھی طرح یاد نہیں ہے، میرا خیال ہے باتیں ہوئی تھیں لیکن بہت لمبی میٹنگ نہیں تھی ہے۔ انہوں نے اس میٹنگ میں کہا تھا کہ ہمارے پاس ایویڈنس آ گئی ہے کہ یہ بندے القاعدہ کے ہیں اور اس میں کوئی پاکستان کنیکشن بھی ہے؟ نہیں اس میٹنگ میں نہیں کہا؟ نہیں، انہوں نے البتہ او بی ایل کا ویسے ذکر کیا تھا کہ ہم نے کرنا ہے، وی ہیو ٹو سیٹل دس، دا پیپل آف دا یو ایس دے آر ہولڈنگ اس اکاؤنٹیبل، ہم نے ریونج کا لفظ نہیں تھا، مطلب یہی تھا کہ ہم نے اب اس کا لینا ہے، انہوں نے ہولڈ کیا ہوا ہے۔ وہ جو بعد میں جو ڈیمانڈز مانی تھی نا، وہ بعد میں ٹیلی فون کال پہ جنرل محمود کی جنرل مشرف سے بات ہوئی تھی، اور وہ پھر اگلی کسی میٹنگ میں یا فون کنورسیشن میں امریکہ کو کی ڈیمانڈز مان لی تھیں، اس کا میں حصہ نہیں تھا۔ آپ 2004 تک رہے امریکہ میں، لیکن 2003 مارچ میں عافیہ صدیقی ایک پاکستانی خاتون تھی جو آج بھی قید ہیں، وہ گرفتار ہو گئی تھی۔ کہاں سے گرفتار ہوئی تھی؟ کیا معلومات ہیں آپ کے پاس، اور کیوں گرفتار ہوئی تھی؟ میرا خیال ہے ان کے کے ایس ایم کے ساتھ، کیونکہ امریکہ یہ سمجھتا ہے، آج بھی یہ سمجھتا ہے کہ خالد شیخ محمد نے 9/11 پلان کیا، ماسٹر مائنڈ وہ تھا۔ ماسٹر مائنڈ وہ تھا۔ انہوں نے کے ایس ایم کا ایک ڈاک خانہ بالٹیمور میں کھولا تھا۔ ڈاک خانہ کا مطلب کیا؟ ڈاک خانہ کا مطلب ایک پوسٹ باکس کھولا تھا جس ان کے میں نام کا کھولا تھا؟ ان کے نام کا کھولا تھا، جس میں ان کی ڈاک آتی جاتی تھی۔ ٹھیک۔ تو امریکن سسپیکٹ کرتے تھے کہ کمیونیکیشن القاعدہ کے رینکس کی اسی پوسٹ آفس کے تھرو کوئی کھول لیتا ہوگا، چابی لے لیتا ہوگا، لیکن جتنا مجھے نالج ہے عافیہ صدیقی نے صرف پوسٹ باکس کھولا تھا، اور اس کی ایکسپلینیشن تھی کہ وہ ریلیجس سرکلز کا حصہ تھیں، اس میں سے کسی نے ریکویسٹ کی، مجھ سے بھی لوگ کر سکتے تھے کہ یار واشنگٹن میں ڈاک خانہ کھول دو، یہ پوسٹ باکس کھول دو، ڈاک خانہ بار بار غلطی سے کہہ رہا ہوں، پوسٹ باکس کھول دو۔ پوسٹ باکس کھولنا کون سا کرائم ہے؟ وہ تو بعد میں جب 9/11 ہو گیا تو وہ پوسٹ باکس بڑی امپورٹنس حاصل کر گیا، اور جب پتہ چلا کہ کے ایس ایم ماسٹر مائنڈ ہے، اور کے ایس ایم کو پکڑنے کے بعد تو دین میرا خیال ہے انہوں نے پاکستان سے ریکویسٹ وغیرہ کی، لیکن مجھے نہیں پتا وہ فار ایسٹ میں ٹریول کر رہی تھی، پروبلی بینکاک یا منیلا، مجھے نہیں پتہ، یاد نہیں رہا، وہ فلائی کر کے وہاں سے گئی تھیں، تو کراچی سے فلائی کر کے وہاں پر کراچی سے فلائی کر کے وہاں گئی تھیں، امریکنس کو انفارمیشن مل گئی اور انہوں نے ان کو پکڑ لیا۔ اور یہ پاکستان کی ظاہر ہے اداروں نے، انٹیلیجنس نے ٹپ کی؟ آپ اس کے بارے میں لاجیکلی کنکلوڈ کر سکتے ہیں، لیکن یہ بھی ہوتا ہے کہ امریکنس کی اپنی انٹیلیجنس بڑی اسٹرانگ ہے۔ وہ فلائٹ مینیفیسٹ، آپ کو پتہ ہے 9/11 کے بعد جتنے فلائٹ مینیفیسٹس ہیں وہ یورپ اور امریکہ جاتے ہیں، تو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کون کہاں فلائی کر رہا ہے۔ پاکستان کی انٹیریئر منسٹری کی امریکنس کے ساتھ اور باقیوں کے ساتھ بہت دیر تک یہ ڈسکشن ہوتی رہی ہے کہ ہم سارے مینیفیسٹ نہیں دے سکتے، لیکن جب جہاز چلتا ہے اس وقت آپ کو مینیفیسٹ ڈیسٹینیشن کے ساتھ شیئر کرنے پڑتے ہیں، اور آئی ایم شیور ڈیسٹینیشن آگے شیئر کر دیتی ہے، تو ان کو خود بھی پتہ چل سکتا ہے۔ میں شیور نہیں ہوں کہ ہم نے ان کو دی، لیکن وہ سسپیکٹ کر رہے تھے، اور پاکستان اس وقت آئی آف دا اسٹارم میں تھا۔ اوون بینٹ جونز کی کتاب کا بھی یہ نام ہے، اور اگر آپ کے ناظرین سے، حاضرین سے، کہ کسی نے نہیں پڑھی تو ضرور پڑھیں، ضرور، وہ بہت اچھا اکاؤنٹ ہے، بہت اچھا اکاؤنٹ ہے۔ بلکہ اکتوبر 99 کا جو کو ہوا تھا اس کے بارے میں بھی جو انہوں نے لکھا، پہلی دفعہ انہوں نے وہ سارا نیریٹو چینج کر اور کے ان کا رائٹنگ سٹائل وہ ہے جو کہ ایک سٹوری بتاتا ہے، تو وہ بڑا آسان ہے۔ تو آئی آف دا اسٹارم میں تھا، اور پاکستان نے انٹیلیجنس کوآپریشن امریکہ نے مانگی تھی، تو اگر امریکہ نے پاکستان کو یہ پروف دیے تھے کہ آپ کا ایک نیشنل جو ہے وہ انوالوڈ ہے اور ہماری بوسٹن کی لیب میں کام کرتا ہے، ہمارے ساتھ کوآپریٹ کریں، تو اس کا بھی چانس ہے کہ پاکستان نے ان کی ہیلپ کی ہو، لیکن اس کے بارے میں شیور نہیں ہوں کہ ان کی فلائٹ ڈیٹیل بتائی ہو۔ وہ ان کو جیسے ہی ان کا نام آیا ہوگا، جیسے ہی پاسپورٹ سکین ہوگا، امریکنس کو پتہ چل گیا۔ اچھا یہ بتائیں کہ بہت سارے لوگ اس وقت گرفتار ہو کے گوانتانامو بھیج جاتے تھے یہاں سے، تو وہاں پر کیا پاکستان ایمبیسی کیسے ان کو ڈیل کرتی تھی؟ آپ کونسلر ایکسیس مانگتے تھے، ملتے تھے؟ کون کون سے اہم نام یاد ہیں آپ کو جن سے آپ ملے ہوں گوانتانامو بے میں جا کے؟ وہ اس طرح جس طرح ہم فیس ٹو فیس بیٹھ کے ملتے ہیں اس طرح نہیں ہوتا تھا۔ جب میں کونسلر آفیسر تھا تو پاکستان کی جو لا انفورسمنٹ کی اور انٹیلیجنس کے ڈیلیگیشنز آتے تھے ان کے ساتھ جا سکتے تھے، ویسے کونسلر ایکسیس کا کوئی وہاں کانسیپٹ نہیں تھا۔ باقی جیلوں میں بھی
جو اینگری امریکہ تھا نا اس میں پریزنر رائٹس بہت ڈیم تھے. آپ کو عام جیلوں میں کونسلر ایکسیس ملنا بہت بہت ٹائم لگ جاتا تھا. اور میں پھر ایمبیسڈر صاحبہ کا کروں گا کہ میرا دل بہت پریشان تھا کیونکہ 99.9 کیا سارے پاکستانی انوسنٹ تھے اور پاکستانی وہ تھے جن کے پیپرز کمپلیٹ نہیں تھے. اس وقت یہ INS کہتے تھے DHS کو. INS والوں نے دیکھا سب سے آسان ان کو پکڑنا ہے, پکڑ کے 3-4 ہزار جیل میں ڈال دیے. پھر میں ان کو لے کے واپس آیا, زیادہ تر کو پاکستان لے کے آیا. تو ان لوگوں سے ملاقاتیں بھی تھیں, سیف اللہ پراچا. سیف اللہ پراچا کا کیس میں نے اسٹڈی کیا تھا جی, کیس اسٹڈی کیا تھا. سیف اللہ پراچا کے بارے میں ان کو ڈاؤٹس تھے, لیکن جب بھی میں قریب جانے کی کوشش کرتا تھا تو امریکنز ہمیں قریب نہیں جانے دیتے تھے. سیف اللہ پراچا میرے خیال میں, میری اسیسمنٹ ہے, جو میرے پاس پیپرز تھے, میرے خیال میں ان کا قصور نہیں تھا, میرا خیال ہے. لیکن ان کے اوپر شک بہت سخت تھا اور میرا خیال ہے لاسٹ والے لوگوں میں سے. انہوں نے اپنی زندگی کے بہترین سال گوانٹانامو بے میں گزارے ہیں. گوانٹانامو بے میں جو لوگ تھے سارے قصوروار نہیں تھے. امریکہ کے پاس فلمزی ایویڈنس تھا, چھوٹے چھوٹے فضول قسم کے ایویڈنس تھے, اور ان کو انہوں نے وہاں بند کر دیا تھا کیونکہ امریکہ ایک قسم کا ریونج لینا چاہتا تھا. یہ بتائیں علی عمران صاحب کہ امریکہ کا غصہ بھی آپ نے دیکھا ہوا ہے اور امریکہ کا پیار بھی آپ نے دیکھا ہوا ہے, اور یہ مڈل ایسٹ بھی سارا آپ نے دیکھا ہوا ہے. اپنی تجربات کی روشنی میں کوئی ایسی واقعہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ جو اینیکڈوٹ کرتا ہو اس ساری سچویشن کو, جو آپ نے دیکھا ہو کہ کس طرح جو لیڈرز یا ملک کرائسس میں غلطیوں کی وجہ سے لے جاتے ہیں اور وزڈم کی وجہ سے نکل بھی آتے ہیں, کوئی ایسی بات جو آپ ہمارے ساتھ. یہ امریکنز کو یہ پتہ چلا کہ ان 17 ہائی جیکرز نے ان کا امیگریشن کا سسٹم بیٹ کر کے آ کے جہاز کیے تھے, تو ان کا غصہ INS پہ تھا کہ آپ تو بالکل نالائق ہیں. اور انٹیلیجنس کے پراپر ایسٹیمیٹس تھے کہ پلین سے اٹیک ہوگا. وہ فائلیں پڑھی تھیں, کسی نے کھولی نہیں, ای میلیں ضائع ہو گئیں. وہ 9/11 کمیشن کی جو رپورٹ ہے وہ آپ پڑھیں, وہ ٹوٹل فیلئر آف امریکن انٹیلیجنس, ٹوٹل. یعنی کہ ویسا فیلئر کبھی ہمارے تاریخ میں نہیں ہو سکتا جو ادھر ہوا تھا. تو انہوں نے پھر INS کو ٹھیک کرنے کے لیے تمام سیکیورٹی ایجنسیز کو ایک کور میں ڈالا. اب اس کو ڈپارٹمنٹ آف ہوم لینڈ سیکیورٹی کہتے ہیں. اور اس میں ان کو ٹھیک کرنے میں, کیونکہ ہم کوئک فائر سلوشن چاہتے ہیں نا, 7 سال لگے امریکہ کو. ابھی تو انہوں نے نیا ادارہ کوئی 8 سال سے بنایا, نیشنل انٹیلیجنس. جی وہ اب وہ DNI نیشنل انٹیلیجنس, وہ ڈائریکٹر وہ تلسی گیبرٹ اینڈ کمپنی جو ہے وہ ہے. لیکن دیکھیے ان کو بھی 7 سال لگے اس وقت ٹھیک کرنے میں. اداروں کو ٹھیک کرنے میں اور ریفارم کرنے میں ٹائم لگتا ہے, لیکن سٹارٹ ضرور کرنا چاہیے. ہم سٹارٹ نہیں کرتے. ٹھیک بات ہے. اچھا یہ بتائیں کہ تلسی گیبرٹ نے اور امریکی جو CIA کے جو سربراہ ہیں ریڈ کلف, انہوں نے جو باتیں کی ہیں ابھی جو کانگریس کی ہیرنگ میں, تلسی گیبرٹ نے تو پاکستان کا نام بھی لیا کہ ہم ایسے میزائل تیار کر رہے ہیں جو امریکہ تک کی رینج رکھتے ہیں. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ امریکی انٹیلیجنس کوئی ہم سے ناراض ہے؟ ہماری اسیسمنٹ تو یہی تھی کہ ناراض ہے, اور وہ ہمیں بھی ایک تھریٹ دیکھتے ہیں, آج نہیں تو کل. پتہ نہیں, میں بڑی عام سی بات کرنا چاہوں گا. میرے خیال ہے تلسی گیبرٹ پریشان تھی کہ اس کو ایران کے اوپر جو اس کی کانٹراڈکٹری سٹیٹمنٹس اس پہ لتاڑا جائے گا, تو پھر اس نے یہ ذکر کر دیا. لیکن ان کی انٹیلیجنس رپورٹ میں بالکل فضول بات ہے. پاکستان جس لیٹسٹ میزائل پہ کام کر رہا ہے, میرے خیال ہے اس کا نام ابابیل ہے, وہ بھی کوئی میکسیمم 3000 امریکہ تک پہنچ ہی نہیں سکتے. امریکہ سے ہماری لڑائی کوئی نہیں ہے, ہم نے امریکہ کو اسٹرائک کر کے کیا کرنا ہے؟ دیر از نو کویسچن. اٹ از ابسرڈ. وائی وڈ وی وانٹ ٹو اٹیک دا US? وائی وڈ وی ہیو این انٹر کانٹیننٹل؟ ہاں یہ ہمارے پہ پریشر ضرور ہوتا ہے کہ اگر انڈیا ایک بڑا میزائل ٹیسٹ کرتا ہے تو پاکستان نے اپنے آپ کو تیار رکھنا ہے, تو وہ اس کے مقابلے میں وہ پھر کرتا ہے. انڈیا کے پاس ہر چیز کا بہانہ یہ ہے کہ ہم تو جی چائنا سے لڑ رہے ہیں, لیکن ہمیں بھی پتہ ہے کہ چائنا سے انہوں نے کبھی نہیں لڑنا. آپ کو ایک مزیدار بات بتاتا ہوں, چائنا نے پاکستان کی ریئل ٹائم میں ہیلپ کی ہے. ٹھیک, انڈینز کہتے ہیں. آپ کہیں سے ریسرچ کر کے بتائیں کہ کیا انڈیا نے چائنا کو ایک نوٹ وربیل بھی بھیجا ہے پروٹیسٹ کا؟ نہیں, کوئی اسٹیٹمنٹ بھی نہیں آیا. کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں. ہیلپ تو ساری چائنا نے. خود کہتے ہیں کہ پاکستان تو لڑ نہیں رہا تھا, ساتھ چین لڑ رہا تھا. چین کے اوپر تو وہ بات نہیں کرتے.
پاکستان کے خلاف جو وہ اسلحہ بناتے ہیں اس میں چین کا ذکر کرتے ہیں، تو دے آر ناٹ ان اے پوزیشن، وہ چائنا سے بات تک نہیں کرتے، لڑنا کیا ہے انہوں نے۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ امریکہ نے گزشتہ 1.5-2 سال میں ان کمپنیوں پر پابندی تو لگائی ہے جو پاکستان کے میزائل سسٹم کو ہیلپ کرتی ہیں۔ اصل میں ہمارے اوپر الزام یہ ہے کہ ہم ریورس انجینئرنگ کر کے نارتھ کوریا کی مدد سے اور چائنا کی مدد سے اپنا میزائل پروگرام بناتے ہیں، یہ الزام ہے، شاید اس میں کچھ حقیقت بھی ہو، تو پھر ان کمپنیز کے اوپر امریکہ ضرور لگاتا ہے سینکشنز، لیکن ہم اس کو کوئی بہت بڑا ایریٹنٹ نہیں سمجھتے، ہم نے بھی کام کرتے رہنا ہے، امریکن لاء کی بھی ریکوائرمنٹ ہے، یہ کوئی بہت بڑا ایریٹنٹ نہیں ہے پاکستان امریکہ کے تعلقات۔ یہ بتائیں کہ ایران کے حوالے سے میں آخری بات کروں گا کیونکہ ہم نے کافی اس پہ بات کی، کیونکہ پاکستان کا ایک کانٹیکسٹ ہے بلوچستان کے حوالے سے، تو کیا آپ کو دکھتا ہے کہ موساد نے بھی، آپ کو پتہ ہے کہ ایک فائل دی تھی نیتن یاہو کو جس میں موساد نے کہا تھا کہ جی ہم اندر ایک پیرلل سسٹم ایران کا کھڑا کریں گے جو رجیم کے خلاف ہوگا، وہ ناکام ہو گئے، اور اب وہ کہتے ہیں کہ جی ہم جو ایران کا کہ جو پاکستان کے سرحدی علاقے ہیں ان میں کام کر رہے ہیں، تو کوئی اس بات کا خطرہ ہے کہ پاکستان بھی افیکٹ ہو اس سارے میں؟ موساد پاکستان میں کام ضرور کر رہا ہوگا، پاکستان ان کی کو نگاہوں میں کھٹکتا ہے، لیکن مجھے پاکستان کی اپنی انٹیلیجنس پہ یقین ہے کہ وہ موساد کو کامیاب، موساد ہمیں پرابلم یہ ہے کہ موساد اور ریسرچ اینڈ انالیسس ونگ اور شاید اور کچھ انٹیلیجنس ایجنسیز پاکستان میں لیکن آج سے کام نہیں کر رہی، وہ کافی عرصے سے کام کریں، اگر ابھی تک ہم نے ان کو تھواٹ کیا ہے، ہمیں کیئرفل رہنا چاہیے، میں آپ کے پروگرام کی وساطت سے یہ بات کرنا چاہوں گا کہ ہماری ٹاپ لیڈرشپ کو، بے شک وہ یونیفارمڈ ہے یا ان یونیفارمڈ ہے، اس کو الیکٹرانک سگنلنگ سے دور رہنا چاہیے۔ یہ جو موساد کے پاس اور اسرائیل کے پاس سب سے بڑا، اور اب وہ انڈیا کے ساتھ بھی شیئر کر رہے ہیں، وہ یہ ہے ٹریکنگ یو تھرو الیکٹرانکس، تھرو سیل فون سگنلز، تھرو پیجز، تھرو بلڈنگز، تو ہمیں ایک ایسے کنٹرول رومز اور ایسے آفیسز بنانے پڑیں گے چائنا کی پروبیبلی مدد سے جو کہ امپرمیبل ہوں ان لوگوں کے، کیونکہ ادروائز آپ کے انٹیلیجنس پلانز لیک ہو جائیں گے، تو ہمیں بہت کیئرفل رہنا چاہیے کہ ہم اپنے اوپر جو انفارمیشن کا ڈوم بناتے ہیں وہ امپرمیبل ہو۔ علی عمران صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ نے بڑا ٹائم دیا، آپ کا بہت شکریہ بلانے کا، بہت شکریہ۔